शादी.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। ज़ेहाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ किताब हिजरा नदार में जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ शबान हिजरा दराज चू जुल्फ रोज वसलत चू उम्र कोता सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है उर्दू शायरी का बदलता मंजरनामा, इस प्रोग्राम में मैं रज़ा हैदर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की शायरी और उनकी ज़िंदगी के ऊपर, और हमारे साथ इस गुफ्तगू में मौजूद हैं हमारे दो ख़ास मेहमान जिनका मैं तारुफ़ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब, जिनका ताल्लुक़ शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और आपकी जितनी भी किताबें हैं उसको उर्दू अदब में बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम की नज़रों से देखा जाता है। हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब फ़हीम अख्तर साहब, जिनका ताल्लुक़ इंग्लैंड के शहर लंदन से है और बहुत मशहूर शायर हैं, और आपका जो मुतालिया है उसकी खुसूसियत ये है कि जो हमारा क्लासिक विरसा है उसके ऊपर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही मशहूर शायर, अदीब, दानिश्वर, मौर्रिख़, सवाने निगार और उर्दू की जितनी भी अहम असनाफ़ हैं सब पर आपने तबाह आज़माई की। कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, लेकिन आपकी दो किताबें ऐसी हैं जिसको हमारी पूरी अदबी दुनिया में बहुत ही इज़्ज़त हासिल है। एक यादगार गालिब और दूसरी मुक़द्दमे शेर व शायरी। इन दोनों किताबों के ताल्लुक़ से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो हम अब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब आपसे है कि आपने हाली को पढ़ा भी है, हाली को पढ़ाते भी हैं आप क्लास में, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि जो हाली की इब्तदाई ज़िंदगी है वो किस तरह की ज़िंदगी है और कब उन्होंने शायरी शुरू की, और उनका जो अदबी विरसा है उसकी इब्तदा कब से होती है। हम सब वाकिफ़ हैं कि अल्ताफ़ हुसैन हाली न सिर्फ उर्दू शायरी बल्कि उर्दू अदब में एक अहम मोड़ की हैसियत हासिल है उन्हें जी। और अल्ताफ़ हुसैन हाली हम सब जानते हैं कि पानीपत के रहने वाले थे, वहीं उनकी परवरिश हुई और बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो भाइयों ने उनकी परवरिश की और बहुत कम उम्री में उनकी शादी हो गई। 17-18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, लेकिन इल्म का जो शौक़ था उस शौक़ में वो पानीपत से दिल्ली आए। यहाँ उन्होंने अरबी, फ़ारसी, उर्दू के तो आलिम थे ही, उर्दू बहुत शौक़ था ही उनको, तो यहाँ अज़-सर नौ उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया। और उसी ज़माने में जब वो दिल्ली आए उन्हें शायरी का शौक़ हुआ और उन्होंने गालिब से शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल किया जी। और गालिब के यहाँ उन्होंने अपनी शागिर्दी के लिए वहाँ पहुँचे, और मुझे ऐसा लगता है कि गालिब ने शायद उन्हीं के लिए ख़त में लिखा है कि इन्होंने दरियाफ़्त किया, मिर्ज़ा तुफ़्ता ने दरियाफ़्त किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हाली के लिए सादिक़ आता है कि उन्होंने लिखा कि मैं शायरी करूं या ना करूं, और गालिब ने लिखा कि जिस शख्स को जिस शगल का ज़ौक़ हो और उसमें बेतकल्लुफ़ उम्र बसर करे उसी का नाम ऐश है। बहुत खूब। और गालिब ने उसी ख़त में ये लिखा कि तुम्हारी शोहरत में मेरी भी तो नाम आवरी है। बहुत तो अच्छा। हाली की जो शोहरत हुई वो गालिब और हाली एक तरह से लाजिम व मलजूम हो गए जी कि गालिब के बगैर हाली अधूरे नज़र आते हैं, और अगर हाली ने यादगार गालिब न लिखा होता, मुक़द्दमा शेर व शायरी न लिखा होता, तो शायद गालिब की जो शख्सियत हमारे सामने है, गालिब की जो ज़िंदगी हमारे सामने है, गालिब की जो शायरी हमारे सामने है, वो उस शक्ल में नज़र ना आती। फ़हीम अख्तर साहब, आप चूँकि लंदन में रह रहे हैं, उर्दू शायरी का जो पूरा मंजरनामा है वो आपकी निगाहों के सामने है। उसके अलावा जो क्लासिक पोइट्री है उसका भी आपने मुतालिया किया, आपने गालिब को भी पढ़ा है, आपने हाली को भी पढ़ा है, तो बहैसियत शायर आप हाली को कैसा समझते हैं? देखिए, जैसे अभी काजिम साहब ने कहा कि गालिब और हाली के जो रिश्ते थे, जिस तरह हाली ने मुकदमे में लिखा
اور غالب نے اعتراف کیا کہ اس میں ہماری بھی ناموری ہے. تو مسدس حالی یا حالی کی شاعری کو ہم واقع میں ایک ایسے شاعر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں جو اس طرح کے شاعر بہت جلد نہیں آتے ہیں منظر عام پر. اور مسدس حالی اور اس کے علاوہ مولانا حالی کی جو شاعری تھی، اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا ان کا سوانح نگار اور دیگر جو ان کے تصنیفات ہیں جس پر کافی کام ہوا ہے. جی حالی کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ہندوستان سے ہی اس سے منسلک کر سکتے ہیں. حالی برطانیہ میں بھی جانے آتے ہیں، حالی جرمنی میں بھی جانے آتے ہیں، حالی پاکستان میں بھی جانے آتے ہیں. اور حالی ایک ایسا ادیب، شاعر، سوانح نگار گزرا ہے کہ جس کا موازنہ کرنا بہت مشکل ہے. آپ اس کو موازنہ نہیں کر سکتے کہ یہ ان سے ہے. بس حالی کی جو تصنیف ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر نسل ہر دور میں پڑھا جا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، وہ ایک تحریک ہے. حالی کی تصنیفات جو ہیں وہ ایک تحریک ہے. بہت اچھا. اور آپ اسے اور تھوڑا سا جوڑ دیں سر سید احمد خان کی تحریک، جس کا بہت بڑا اثر ہے حالی کی زندگی کو. جی اس کے تعلق سے بھی آپ سے ہم گفتگو کریں گے. کاظم صاحب یہ بتائیں کہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن یادگار غالب جو انہوں نے تحریر کی تو بہت سارے ادیبوں کا، دانشوروں کا، ہمارے جو کرٹیک ہیں، نقادوں کا، سب کا یہ کہنا ہے کہ حالی نے جس طرح سے غالب کو متعارف کرایا، شاید غالب اتنے ادب کے منظرنامے پر نہ آ پاتے اگر یادگار غالب نہ لکھی جائے. بے شک مقدمہ شعر و شاعری اور یادگار غالب دو ایسی کتابیں ہیں جو ہمیشہ یاد کی جائیں گی. اور غالب کی جو شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے، شاعری تو ان کی دیوان کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ان کی شخصیت اور ان کے وہ شعری محاسن جو ہیں، جس کی بہت سارے اشعار کی تشریح بھی کی ہے حالی نے. اور مقدمہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ مقدمہ جو انہوں نے لکھا ہے حالی نے، وہ غالب کی شاعری کو سامنے رکھ کر لکھا ہے کہ جو خوبیاں غالب کی شاعری میں ہیں وہ مقدمے میں بیان کی ہیں انہوں نے. تو یادگار غالب ایک ایسی کتاب ہے سوانح حیات ہے اور مکمل سوانح حیات ہے. اور جتنی قربت حالی کو نصیب ہوئی غالب کی، دوسرے شاگردوں کو نہیں نصیب ہوئی. یہی وجہ ہے کہ غالب کی ایک ایک چیز سے وہ واقف تھے. اور غالب کے انتقال کے بعد جب وہ پاکستان میں اب ہے، وہ لاہور گئے اور وہاں انہوں نے بیٹھ کر جس یکسوئی سے یادگار غالب لکھا ہے، ایک ایک پہلو کو غالب کے زندگی سے اس سے پہلے ہم دیکھیں انتقال کی بھی بات آپ نے جو بتائی کہ انتقال کا جو واقعہ ہے وہ سوائے حالی کے کسی نے نہیں لکھا ہے. یعنی اس پر جو ان کا مرثیہ ہے، مرثیہ غالب. لیکن غالب نے جس طرح سے ان کی شخصیت کو، ان کی زندگی کو، ان کے خاندان کو اور ان کی پوری شخصیت کو بیان کیا ہے، اس سے پہلے بھی موجود نہیں ہے اور اس کے بعد تو اس انداز میں ہمیں ملتی ہی نہیں ہے. تو غالب کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے یادگار غالب کا مطالعہ ناگزیر ہے. اس کے بغیر غالب کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں ہم. فہیم اختر صاحب، دیکھیے کاظم صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ آپ یہ بتائیں کہ لندن میں جتنا لوگ غالب کو سمجھتے ہیں اتنا ہی حالی کو بھی سمجھتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اب وہاں کا جو پورے یورپ کا جو اردو منظرنامہ ہے، وہاں حالی اور غالب کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں غالب کی پہچان تو میں غالب کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے حالی نے غالب کو متعارف کرایا، اس لیے تو میں چاہتا ہوں کہ حالی کو غالب کے تناظر میں آپ ذرا دیکھیے غالب کی شاعری سے تو پوری دنیا واقف ہے. سمجھے کہ دیوانہ پن ہے اور ہر مذہب، ہر نسل کے لوگ اس کو سنتے ہیں، جس سے ہم اور آپ انکار نہیں کر سکتے. حالی کا معاملہ یہ ہے کہ حالی ہائی لائٹ زیادہ نہیں ہو پاتے چونکہ کلاسیکل بات آ جاتی ہے. اب حالی جو ہے، جو لوگ ایجوکیشن میں ہے، ریسرچ میں، وہ تو حالی کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ ذرا سا یہ بات مطلب کہ حقیقت ہے. لیکن جیسے کاظم صاحب نے کہا کہ حالی کو غالب سے الگ نہیں کر سکتے، غالب کو حالی سے الگ نہیں کر سکتے، تو کہیں نہ کہیں بات آ ہی جاتی ہے. اب مثال کے طور پر غالب کی شاعری کو جس خوش اسلوبی سے انہوں نے تشریح کی اور لکھا ہے، تو ابھی کانفرنس میں میں نے ایک شعر کی تشریح کی. بہت سارے لوگ شعر پڑھتے ہیں غالب کو،
لیکن ان کو اس کی گہرائی کا جو ہے نا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جب حالی کے غالب نامے کو جب پڑھے تو آپ دیکھیں کہ یہ بات کیسے حالی نے کس طرح سے ایکسپلین کی. جی اب جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش. اب یہ تو پڑھ لیا، بہتوں کو نہیں پتہ ہے کہ غالب کہنا کیا چاہ رہا ہے. لیکن آپ جب یادگار غالب جب دیکھیں لکھا انہوں نے کہ بھائی غالب جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو خود پتہ نہیں کہ مضامین کہاں سے آ رہے ہیں، اور پھر اس لکڑی جس لکڑی قلم سے وہ لکھتے ہیں اس کی کھرکھر جو فرشتے کی آواز ہے. اب یہ چیز جو ہے نا آپ یا تو یونیورسٹی کے پروفیسر سے سنیں، عام آدمی تو یونیورسٹی جاتا نہیں ہے، تو یہ لنک ہو جاتی ہے. دیکھیے ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے غالب کی کہ اس کے اشعار کی آج بھی تشریح ہو رہی ہے، لیکن حالی نے جو تشریح کی غالب کے اشعار کی وہ ہماری تاریخ میں اور ہمارے ادب میں بڑا قیمتی اس کا حصہ ہے. قاسم صاحب ایک ریفارمر کی حیثیت سے، ایک مدبر کی حیثیت سے، ایک مفکر کی حیثیت سے بھی حالی کو پوری اردو دنیا جانتی ہے، اور اس کا اظہار انہوں نے اپنی نثر میں بھی کیا اور اپنی شاعری میں بھی کیا. مسدس اس کی سب سے بڑی پہچان ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شاعری میں جو اس طرح کے پیغامات ہیں اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ایک مفکر اور ایک مدبر کی حیثیت سے ان کو پہچانے جاتے ہیں اور ایک ریفارمر ہے وہ. جیسے ریفارمر کو دیکھیے کہ وہ جو زمانہ ہے پورا 1857 کے بعد کا زمانہ دیکھیے، اس وقت جس قسم پرسی سے ہم گزر رہے تھے، اور شاعری غالب کے بعد کا جو زمانہ ہم دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ شاعری کا انحطاط ہو رہا ہے. لیکن وہاں دیکھیں کہ حالی اور مولانا آزاد نے انجمن پنجاب کے ذریعے پورے شاعری کو ایک طرح سے ریفارم کرنے کا کام کیا. اور اب شاعری میں صرف موضوع، صرف پیشکش ہی نہیں، صرف تکنیک ہی نہیں، صرف حیت ہی نہیں، بلکہ مواد کی بات کی جانے لگی. اور ایک طرح سے دیکھیں جس کا مقدمے میں بھی حالی نے ذکر کیا ہے کہ کلاسیکل شاعری کو انہوں نے بہت حد تک کہا کہ چلیے ٹھیک ہے یہ ایک شاعری ہے، ایک چیزیں ہیں، لیکن اب اس میں مقصدی شاعری بھی ہونی چاہیے، مواد بھی ہونا چاہیے اس میں. وہ صرف یہ نہیں کہ حسن کا ہم بیان کریں، بلکہ ہم اب جس دور میں ہیں اس دور کو بھی سامنے رکھیں. اور اس لیے نظم جدید کی ایک طرح سے تحریک پوری انجمن پنجاب کو بھی کہا جاتا ہے، اور وہاں سے موضوعاتی نظمیں لکھی جانے لگی. وہ ریفارمر پھر سر سید احمد خان جب آتے ہیں، اور سر سید احمد خان کے ساتھ جب وہ وابستہ ہوتے ہیں تو ایک پھر دوسری طرح کی ریفارمیشن کی بات وہ کرتے ہیں. اور سر سید احمد خان کی فرمائش پر جو مسدس انہوں نے لکھی، جس کے بارے میں سر سید احمد خان نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں جب روز محشر کے دن، قیامت کے دن خدا کے سامنے جاؤں گا اور یہ کہے گا کہ کیا لے کر آئے ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مسدس سے حالی لے کر آیا ہوں، یہ میں نے حالی سے لکھوایا ہے. وہ جس طرح کے ریفارمر تھے اور جس طرح کی بات کر رہے تھے، اور اپنے زمانے میں رہ کر کے صرف خیالی باتیں نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ خود تو ایسی شاعری کر ہی رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ دوسرے شاعر بھی اپنے زمانے میں، اپنے دور میں رہ کر کے اس دور کی عکاسی کریں. نیچرل شاعری کی بات کی انہوں نے کہ صرف نیچر وہ نہیں ہے جو خدا کے بنائی ہوئی مخلوق ہے، نیچر وہ ہے جس کو ہم تخلیق کر رہے ہیں، جس سماج کو ہم بنا رہے ہیں. کہ جیسے ان کے شاعری ہے، منہ کہاں تک چھپاؤ گے ہم سے، تم کو عادت ہے خود نمائی کی. بہت اچھا. یا شعر دیکھیں کہ موت کی طرح جس سے ڈرتے تھے، موت کی طرح جس سے ڈرتے تھے، ساتھ آ پہنچی اس جدائی کی. یا زندہ پھرنے کی ہے ہوس حالی، زندہ پھرنے کی ہے ہوس حالی، انتہا ہے یہ بے حیائی کی. بہت کہ وہ جو زمانہ ہے پورا، جس زمانے میں لوگ خود نمائی پہ آمادہ ہیں، لوگ کہ ہوس پیدا ہو رہی ہے، مبلغ کی حیثیت سے جو پورے ایک تحریک جو پوری چلا رہی ہیں، وہاں اس طرح سے حالی نے اپنی بات کہی اور لوگوں سے بھی یہ امید کی کہ وہ اس طرح کی بات کہے. یا اپنی نظموں میں جس طرح کی نظمیں کہی ہیں انہوں نے، یہ تو غزل کے اشعار ہیں، نظمیں کہیں آپ نے ان کی نظمیں پڑھا اور ان کی نظموں کے حوالے سے تو خوب باتیں ہوتی ہیں. اور پھر مرثیہ غالب جو ہے، مرثیہ غالب پر بات یہ کریں گے. یا جیسے یہ کہیں کہ اس دور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قفس میں جی نہیں لگتا کسی طرح، قفس میں جی نہیں لگتا کسی طرح، لگا دو آگ کوئی آشیاں میں. بہت اچھا. یا دل پر درد سے دلے پر درد سے کچھ کام لوں گا، دلے پر درد سے کچھ کام لوں گا، اگر فرصت ملی مجھ کو جہاں میں.
اور بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہے جہاں میں۔ بہت خوب کاظم صاحب، ہم شاعری سے متعلق بہت اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں، تو میں فہیم اختر صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ لندن میں رہ رہے ہیں اور لندن میں بھی علی گڑھ کے اچھے خاصے لوگ موجود ہیں یونیورسٹی کے، علی گڑھ تحریک کا ایک بہت بڑا اثر جو ہے وہ پوری دنیا میں جو لوگ جڑے رہے اس سے پڑا، اور اسی تحریک کا اثر یہ ہوا کہ آج اتنا بڑا ادارہ جو ہے، اور اس ادارے سے بھی وابستہ رہے حالی سے، جو سر سید سے جو ان کے رشتے تھے، اور سر سید کی سوانح حیات بھی لکھی۔ تو یہ بتائیے کہ کچھ علی گڑھ تحریک کا اثر اب بھی باقی ہے لندن میں؟ جی، لندن میں بلکہ پوری دنیا میں علی گڑھ اولڈ بوائز ایسوسیشن بنایا گیا، جس کے ذریعے سالانہ وہ سر سید کے پیدائش پر جو ہے نا پروگرام کرتے ہیں، جلسہ ہوتا ہے، اور اس میں دنیا سے بلائے جاتے ہیں لوگوں کو۔ اور دیکھیں سر سید کی جو تحریک تھی، اور اس تحریک سے حالی وابستہ رہے، جی یہی میں کہنے والا تھا کہ سر سید کی تحریک سے حالی اتنا وابستہ ہے کہ مسدس حالی کہا جاتا ہے کہ اسی کے حوالے سے لکھی گئی۔ دیکھیں سر سید کی تحریک جو تھی مخالفت بھی بہت تھی، یہ بھی اس سے بھی آپ واقف ہو، اور اس حوالے سے دیکھا ہے تو مسدس حالی لکھنا اور حالی کی بات اور سر سید کی جو تائید کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور سر سید چونکہ کیمبرج یونیورسٹی سے اتنا متاثر تھے، جس کے حوالے سے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا، اور اسی طرح سے پھر حالی جو ہے اس تحریک سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے مسدس حالی تصنیف کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اردو ادب میں کہ ایک طرف تعلیمی ادارہ، دوسری طرف سر سید احمد خان، اور تیسری طرف مسدس حالی، یہ ہم سمجھتے ہیں تینوں جوڑ دیا جائے۔ بہت اچھا ربط پیدا کیا آپ نے کہ کتنا اثر پڑا ہے۔ کاظم صاحب، وہ مرثیہ غالب، اتنے مرثیے کہے گئے، اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں مرثیے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کربلائی مرثیہ اور ایک شخصی مرثیہ، لیکن شخصی مرثیے میں جو مرثیہ غالب حالی نے کہہ دیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سنگ میل ہے۔ بے شک۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس مرثیہ غالب کے بارے میں آپ کچھ ناظرین کو بتائیں۔ شخصی مرثیہ جو ہے وہ بھی ایک اہم حصہ ہے ہمارے ادب کا، اور اس میں حالی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اور حالی نے یعنی شخصی مرثیے جتنے لکھے گئے ان میں حالی دیکھیے نا کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو نثر میں ان کا جواب نہیں، تنقید میں بنیادی حیثیت ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری جدید تنقید ہی نہیں بلکہ تنقید کی سنگ کا بنیادی پتھر ہے وہ، اور اس پر گفتگو کیے بغیر نہیں کا بات کر سکتے ہیں۔ نظم کی بات کریں تو جدید نظم حالی کے بغیر نہیں ہے، غزل کی بات کریں تو ایک طرف وہ موضوعاتی اور وہ جس طرح گل و بلبل کی بات ہم کر رہے تھے اس سے زمانے سے روشناس کرایا، جس سے پورا موجودہ منظرنامہ جو آپ اگر دیکھیں شاعری کا تو وہ بھی ایک طرح سے حالی کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے جو موضوعات بتائے، انہوں نے سماج سے جوڑنے کی کوشش کی، وہ آج پورا نظر آ رہا ہے کہ اب صرف عاشق و معشوق شاعری میں نہیں ہے، زمین تو چھین لی، اب آسمان چھینے گا، ہمارے ہاتھ سے دونوں جہان چھینے گا، کوئی عاشق و معشوق یہاں نہیں ہے، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے شخصی مرثیہ میں حالی نے بہت اہم کام کیا، اور اس ریفرنس کے طور پر وہ ہم شخصی مرثیہ میں استعمال کر سکتے ہیں کہ غالب کے مرنے کا سب کو غم ہے، سب کی کو تکلیف ہے، لیکن حالی جس طرح سے اس غم کا بیان کرتے ہیں، صرف دو بند دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ اشعار پڑھ کر کے میں دو بند ان کے پڑھتا ہوں کہ ایک طرف غالب کی بات ہے، دوسری طرف غالب کے انتقال کے بعد جو پورا شہر کا ماحول ہے۔ یہ دو بند دیکھیں کہ ایک بند دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں غالب سے متعلق حالی دیکھیں کہ کیا خیال رکھتے ہیں کہ بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات میں ایک بات، نکتہ داں نکتہ سنج نکتہ شناس، پاک دل پاک ذات پاک صفات، لاکھ مضمون اور اس کا ایک ٹھٹول، 100 تکلف اور اس کی سیدھی بات۔ بہت اچھا جی۔ دل میں چپتا تھا وہ اگر بمثل، دن کو دن کہتا اور رات کو رات، اس کے مرنے سے مر گئی دلی، اس کے مرنے سے مر گئی دلی، خواجہ نوشہ تھا اور شہر برات، یہاں اگر بزم تھی تو اس کی بزم، یہاں اگر ذات تھی تو اس کی ذات، اور ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ بہت خوب، بہت اور ان کے انتقال کے بعد جو دلی میں سناٹا ہے پورا،
جو سنسان دلی ہو گئی ہے، اس کا منظر دیکھیں گے کیسے کھینچا ہے حالی نے کہ شہر میں جو ہے سوگوار ہے آج، شہر میں جو ہے سوگوار ہے آج، اپنا بیگانہ اشک بار ہے آج، تھا زمانے میں ایک رنگی تباہ، رخصت موسم بہار ہے آج، بار احباب جو اٹھاتا تھا دوش احباب پر سوار ہے آج۔ بہت اچھا، دیکھیں کہ بار احباب جو اٹھاتا تھا دوش احباب پر سوار ہے آج، اور دل میں مدت سے تھی خلش جس کی، دل میں مدت سے تھی خلش جس کی، وہی برچھی جگر کے پار ہے آج، کس کو لاتے ہیں بہر دفن کے قبر، کس کو لاتے ہیں بہر دفن کے قبر، ہمہ تن چشم انتظار ہے آج، اور غم سے بھرتا نہیں دل ناشاد، غم سے بھرتا نہیں دل ناشاد، کس سے خالی ہوا جہاں آباد۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہ حالی ہے، اور حالی نے کس طرح سے ان کے مرثیہ، ان کے بارے میں، ان کے زندگی، ان کے رہتے ہوئے کیا ہے، خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان اشعار کو پڑھا ہے، یقیناً ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بہت لطف اندوز ہوں گے۔ فہیم اختر صاحب، آج بھی شاعری کی جا رہی ہے، حالی کے زمانے میں بھی شاعری کی جا رہی تھی، غالب کی شاعری ظاہر سی بات ہے ایک پورے اردو ادب میں ایک بڑا اہم رول ہے غالب کا، ان کی شاعری کا۔ تو اس دور کی شاعری اور آج کی جو شاعری ہو رہی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک شاعر کی حیثیت سے؟ چونکہ آپ شاعر ہیں اور اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، وہ کیا منظرنامہ تھا اور آج کا کیا منظرنامہ، بے شک اس پہ آپ ذرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی شاعری میں سوچ کم ہو گئی، جی، جو اب آپ غالب کی کسی شعر کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ آپ کے زخموں کو کوئی فرسہ ہلا رہا ہے، جی جی، ایسی سکون اور ایسی جو ہے نا کیفیت ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اردو شاعری جتنی مقبول ہے، جتنی ریچ، جتنی اعلیٰ ہے، آج کے لوگ شاعری اس نہج پہ کر نہیں رہے، چونکہ سوچ ان کا ڈیولپ نہیں ہے۔ جی جی، وہ محفلوں میں عوام کو خوش کرنے کے لیے شاعری کرتے ہیں، یہیں پر جو ہے نا اردو شاعری سے بڑی پرابلم ہو رہی ہے۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ کچھ لوگ ہیں اچھی شاعری کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو حالی اور غالب سے بھی متاثر ہو رہے ہیں آج کے شاعر؟ مجھے نہیں لگتا ہے، نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ ایک بھی شعر کسی کا پڑھیں اور پھر غالب کا شعر پڑھیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون سی شاعری ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے حالی جو ہے غزل کے بارے میں ان کا ایک کوٹیشن میں پڑھتا ہوں کہ غزل کے میدان کو وسعت دی جائے اور اس میں عشق کے علاوہ محبت اور دوستی کی تمام انواع و اقسام داخل کر دی جائے، اور غزل میں ایسے الفاظ نہ استعمال کیے جاویں، وہ لکھتے ہیں جاویں، جن سے کھلم کھلا مطلوب مرد یا عورت ہونا واضح ہو۔ یہ جو ابھی کاظم صاحب کہہ رہے تھے نا عشق محبت، جیسے کلا دستار، سبز خطہ، مہندی چوڑیاں، آرسی، جھومر وغیرہ الفاظ مرد کو یا لڑکے کو مرد کا مطلوب قرار دینا بھی جو ایران و ہند و پاک میں مروج ہے، واجب الترک ہے۔ پرانے زمانے میں یہ خرافات اگر جاری رہیں تو ضروری نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کرتے چلے جائیں۔ یہی بات آئی نا کہ آپ جو ابھی کہہ رہے تھے نا کہ غالب کی شاعری، غالب کی شاعری کو پڑھنے بعد لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کو نچوڑ کر کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری زندگی ہے۔ اور یہی حالی کی شاعری کو پڑھنے کے بعد ہے، بے شک۔ جی، یہ دیکھیں کہ جو شاعری کا موجودہ منظرنامہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو غالب کے بعد ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو غزل کی شاعری اس کے آگے تو نہیں جا سکی، اور اس کا احساس حالی کو تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غالب انجمن پنجاب اگر آپ دیکھیں تو غالب کے انتقال کے بعد ہے، وہ ان کی زندگی میں نہیں ہے، اور غالب جیسا مطلب ادب شناس، شعر شناس جو شخصیت تھا، اس شخصیت نے یہ سمجھ لیا کہ غالب نقطہ عروج ہے، بہت خوب، اور اس نقطہ عروج کو سمجھتے ہوئے ہی انہوں نے شاعری کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی، جس کو نیچرل شاعری کہیے، جس کو حقیقی شاعری کہیے، جس کو سماجی شاعری کہیے، جس پر کی بنیاد پر بعد میں بہت ساری تحریکات، رجحانات بھی آئے۔ حالی نے اسے پہچان لیا تھا کہ غالب کے بعد غزل کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس لیے نیچرل شاعری کی طرف کی۔ لیکن غالب کو جس طرح سے حالی نے پیش کیا، اس کے اثرات تو شاعری پر ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذہن کہاں سے لائیں گے، وہ فکر کہاں سے لائیں گے،
وہ پیشکش کہاں سے لائیں گے وہ تکنیک کہ غالب ایک شعر کہے، بہت آسان سا شعر کہے اور اس کے مطلب معنی بے بہا اس میں موجود ہوں. تو حالی کے اثرات بھی ہیں. نظم، پوری نظم کو دیکھ لیں، وہ اقبال کے یہاں دیکھ لیں، پورے حالی دوسری شکل میں نظر آتے ہیں. موجودہ جو پورا ہمارا کلاسیکی سرمایہ ہے جی، اور پوری جو کلاسیکی شاعری ہے، اس میں حالی کو آپ کس مقام پہ رکھتے ہیں؟ اکثر لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو آتے ہیں میر، سودا، غالب، ذوق، ظفر. بہت مومن. اچھی بات کہی آپ نے. جی جی بالکل. یہاں آ کر ختم ہو جاتے حالی ہیں. کا ذکر نہیں ہوتا. حالی کا ذکر نہیں ہوتا ہے. یعنی غالب کے بعد اگر آتے ہیں تو داغ پر آ جاتے ہیں. جی جی جی. لیکن حالی کا ذکر اس میں نہیں ہوتا ہے. بہت غزل کے احیاء نو کی بات کرتے ہیں تو ہم شاد پر آ جاتے ہیں. جی جی. لیکن یہ داغ اور شاد اسی زمانے میں حالی بھی تو ہے. جی جی جی. اور حالی نے جو کارہائے نمایاں انجام دیا، جی جی، اس کو اصل میں ہم نے اس طرح سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. وہ جو چکا چوند ہے، بھائی ہر شاعر اپنے آپ میں منفرد ہے. جی جی بہت خوب. ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ غالب جیسا شاعر نہیں؟ جی جی. اب غالب کے بعد اس کا مطلب شاعری ختم تو نہیں ہو گئی. تو حالی ہم پورے صرف غزل اور نظم الگ الگ میں نہیں کرنا چاہتا، میں پورے شعری منظرنامے پر اگر دیکھوں تو جدید شاعری کی بنیاد جو ہے وہ حالی پر ہے. بہت خوب. جی جی. پوری جدید شاعری کی. وہ اگر حالی نہیں ہوتے تو مجھے نہیں لگتا کہ اقبال ہوتے، حالی نہیں ہوتے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ فیض ہوتے، حالی نہیں ہوتے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بعد کے جو پورے اختر الایمان ہیں یا نور میم راشد ہیں، سب کی شاعری کے اوپر اثرات جو ہیں وہ حالی نے ایک طرح سے راستہ دکھایا. بہت خوب. اب راستہ دکھانے والے کو تو ہم نے چھوڑ دیا، باقی راستہ چلنے والوں کو شمار ہم کرنے لگے. یعنی اس کا مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ادبی دنیا میں حالی کو وہ حیثیت اور وہ مقام نہیں مل سکا جو کہ انہیں ملنا چاہیے. بے شک. اس لیے حالی پر از سر نو غور ہونا چاہیے، حالی کی شاعری کا از سر نو مطالعہ ہونا چاہیے، اور موجودہ پس منظر میں ان کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور ان کا جو مقام ہے اس کو از سر نو پھر سے ہمیں ان کے مقام کا تعین کرنا چاہیے. بہت اچھی گفتگو کی کاظم صاحب آپ نے. اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے ایک استاد ہونے کا یہی ایک فائدہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے حالی کو سمجھایا اور جس طرح سے آپ نے حالی کے اشعار کی قرأت کی، یقیناً اس سے اس پروگرام کی دلچسپی میں بہت اضافہ ہو گیا. ناظرین، ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے حالی کی زندگی اور ان کی شاعری کے اوپر، اور ہمارے ساتھ دو خاص مہمان تھے، ڈاکٹر محمد کاظم صاحب اور فہیم اختر صاحب، جو لندن سے تشریف لائے تھے. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے کسی ایک نئے شاعر کی زندگی اور اس کی شاعری کو لے کر کے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. آداب. زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں. شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں